5 गांव का सरदार अलमीर अफंदी PhD डिग्री होल्डर 5वीं पास लड़की से शादी करेगा तो गांव में इसकी क्या इज्जत रह जाएगी। फॉर गॉड सेक नाना जान, कुछ तो मेरी इज्जत का ख्याल करें। अलमीर अफंदी धाड़ कर बोला, लेकिन नाना जान पर इसकी धाड़ का कोई असर ना हुआ। उन्होंने ज़बरदस्ती अलमीर की शादी अपने भाई की पोती से करवा दी। वो तैश में घर छोड़ गया। 2 दिन बाद वापस आया। कमरे की दहलीज पर ही इसके कदम जम गए। अंदर एक दुबली पतली सी लड़की सर पर दुपट्टा टिकाए हाथ में झाड़ू लिए पूरे ध्यान से अंग्रेजी गाना गुनगुना रही थी। इसका लहजा इतना साफ और अंदाज इतना बेसाख्ता था कि इलमीर को लगा शायद इसका अपना दिमाग काम करना छोड़ गया है। ये क्या ड्रामा चल रहा है यहाँ? इलमीर की कड़कदार आवाज़ कमरे में गूंजी। लड़की ने चौंक कर पीछे देखा। हाथ से झाड़ू छूटते छूटते बचा। इसके चेहरे पर खौफ की जगह अजीब सी हैरत थी। आप कौन हैं? इसने मासूमियत से पूछा। मैं कौन हूँ? इलमीर आगे बढ़ा। ये मेरा कमरा है और तुम 5वीं पास देसी लड़की मेरे कमरे में खड़ी होकर इंग्लिश सॉन्ग गा रही हो। ये क्या मजाक है? लड़की ने एक लंबा सांस लिया और दुपट्टा दुरुस्त किया। पहली बात तो यह है कि मेरा नाम हया है, 5वीं पास लड़की नहीं। और दूसरी बात, गाना गाने पर कौन सी पाबंदी लगी है? ज़बान संभाल कर बात करो। इलमीर का गुस्सा मजीद बढ़ गया। नाना जान ने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती मेरा निकाह पढ़वा दिया। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी ज़िंदगी पर कब्जा कर लोगी। मेरी PhD डिग्री है, मेरा एक मायार है। तुम्हारी तरह गैर अनपढ़ लड़की के साथ मैं एक छत के नीचे नहीं रह सकता। हया ने इसे सर से पांव तक देखा, फिर सुकून से बोली, आपकी डिग्री आपको मुबारक हो। मैंने तो नाना जी से नहीं कहा था कि मेरी शादी किसी वसीले सरदार से करवा दें। वो दादा के भाई थे। इनका हुक्म था तो मैं इनकार न कर सकी। और अगर आपको लगता है कि मैं बिल्कुल जाहिल हूँ तो ये आपकी गलत फहमी है। गलत फहमी? अलमीर ने तंजी हंस कर कहा, नाना जान ने खुद बताया था कि तुमने 5वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। अब इंग्लिश का एक गाना रट लिया तो क्या खुद को प्रोफेसर समझने लगी हो? हया के चेहरे पर तल्खी उभरी, लेकिन इसने खुद पर काबू रखा। हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते अलमीर साहब। 5वीं के बाद स्कूल छूटा था, लेकिन ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखा दिया। खैर, आप 2 दिन से गायब थे। खाना खाया है या बस गुस्सा ही खा रहे हैं? मुझे तुम्हारी हमदर्दी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इलमीर ने मुंह फेरा। आज से इस कमरे के 2 हिस्से हैं। तुम इस तरफ रहोगी और मैं इस तरफ। मेरे कामों में टांग अड़ाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हया ने गहरा सांस लिया और झाड़ू एक तरफ रख दिया। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन एक बात याद रखें, इज़्ज़त डिग्री से नहीं इखलाक से मिलती है। अगली सुबह गांव की पंचायत में इलमीर का जाना लाजमी था। इलाके का सरदार होने के नाते इसे एक ज़मीन के झगड़े का फैसला करना था। नाना जान भी वहाँ मौजूद थे। इलमीर सफ़ेद कुर्ते शलवार पर शॉल ओढ़े पूरे रौब के साथ वहाँ पहुँचा। इलमीर बेटा, नाना जान ने मोहब्बत से देखा। गुस्सा ठंडा हुआ तुम्हारा? इलमीर ने सख्ती से जवाब दिया, नाना जान, आपने मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला बगैर पूछे कर दिया। मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगा। अब वक्त तुम्हें बताएगा अलमीर कि मैंने गलत फ़ैसला नहीं किया। नाना जान ने बस इतना ही कहा। इतने में पंचायत शुरू हुई। गांव के एक गरीब किसान मेहरान का मुकदमा था। एक बादशाह जमींदार इसकी ज़मीन पर कब्जा कर रहा था और कागजात इंग्लिश में थे जिन पर मेहरान के अंगूठे लगे हुए थे। जमींदार ने अकड़ कर कहा, सरदार साहब, ये देखें, इसने खुद ये कागजात साइन किए हैं, अब ये मुकर रहा है। इलमीर ने कागजात देखे। अंग्रेज़ी में कानूनी अल्फाज इतने उलझे हुए थे कि अलमीर को भी इन्हें बारीकी से समझने में वक्त लग रहा था। इसी वक्त हया, जो नाना जान के कहने पर इलमीर के लिए नाश्ते का डब्बा लेकर पंचायत के पास आई थी, थोड़ी दूर खड़ी हो गई। इसकी नज़र कागजात पर पड़ी तो इसके कदम रुक गए। किसान रो पड़ा, सरदार जी, मैं तो अनपढ़ हूँ। मुझे इन्होंने कहा था कि ये सरकारी इमदाद के कागजात हैं। मैंने अंगूठा लगा दिया। मुझे नहीं मालूम था ये मेरी ज़मीन के कागज़ हैं। इलमीर ने ज़मींदार से कहा, कागजात पर अंगूठा मौजूद है। कानून के मुताबिक मैं इस पर अब कुछ नहीं कर सकता। हया से रहा ना गया। वो औरतों के पर्दे की हद पार करती हुई आगे आई। इलमीर ने गुस्से से इसे देखा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अंदर। हया ने इलमीर की बात को नज़रअंदाज करते हुए नाना जान से कहा, नाना जी, मुझे इन कागजात को एक बार देखने दें। तुम क्या देखोगी? 5वीं पास हो, खामोश रहो। इलमीर धाड़ा। हया ने बगैर खौफ के कागजात इलमीर के हाथ से लिए और चंद सेकंड्स इन पर नज़र दौड़ाई। इसके बाद इसने ज़मींदार को देखा और साफ और रवां अंग्रेज़ी में बोलना शुरू कर दिया। दिस एग्रीमेंट इज़ लीगली वॉइड। क्लास 4 क्लियरली क्रेडिट्स क्लास 8 and the terms mentioned here are financially manipulative.
پورے منصفین کی مجلس میں سناٹا چھا گیا۔ علمیر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ حیا نے اب اردو میں سب کو سمجھایا۔ نانا جی، اس کاغذ کے چوتھے حصے میں لکھا ہے کہ یہ زمین صرف کرائے پر دی جا رہی ہے، جبکہ 8ویں حصے میں لکھا ہے کہ مالک نے زمین بیچ دی۔ ایک ہی کاغذ پر دو الگ باتیں نہیں ہو سکتیں۔ یہ دھوکہ دہی کا کیس ہے۔ قانوناً یہ کاغذ ردی کا ٹکڑا ہے۔ زمیندار کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ علمیر نے جلدی سے دوبارہ کاغذ غور سے دیکھا۔ حیا کی بات بالکل ٹھیک تھی۔ قانونی پیچیدگی جو وہ نہیں پکڑ سکا تھا، اس لڑکی نے 1 منٹ میں پکڑ لی تھی۔ علمیر نے زمیندار کو گھورا۔ چودھری، تم نے پنچایت کو دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ ابھی کے ابھی یہ کاغذات پھاڑو اور مہران سے معافی مانگو۔ زمیندار کے پاس کوئی راستہ نہ بچا، وہ معافی مانگ کر نکل گیا۔ سب لوگ حیا کی عقل مندی اور ہمت کی تعریف کرنے لگے۔ علمیر وہیں ششدر کھڑا حیا کو دیکھتا رہا۔ شام کو جب علمیر کمرے میں آیا تو حیا کھڑکی کے پاس بیٹھی ایک کتاب پڑھ رہی تھی۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی تھی۔ علمیر کافی دیر تک ہچکچاتا رہا، پھر آگے بڑھ کر بولا، تم نے وہ پنچایت میں انگریزی کیسے بولی؟ اور وہ قانونی بات تمہیں کیسے معلوم تھی؟ حیا نے کتاب بند کی اور علمیر کو دیکھا۔ 5ویں کے بعد میرے ابو کی وفات ہو گئی تھی علمیر صاحب۔ گھر چلانے کے لیے مجھے ایک انگریزی NGO کی لائبریری میں صفائی کا کام کرنا پڑا۔ وہاں کام کرتے کرتے میں نے کتابیں پڑھنا شروع کی۔ میں نے باقاعدہ اسکول نہیں دیکھا، لیکن میں نے راتوں کو جاگ کر انگلش بھی سیکھی اور قانون کی بنیادی باتیں بھی۔ علمیر خاموش ہو گیا۔ اس کا غرور جیسے اندر سے ٹوٹنے لگا تھا۔ حیا نے مسکرا کر کہا، 5ویں پاس کا ٹھپا تو مجھ پر لگ گیا، لیکن تعلیم صرف ڈگری کا نام نہیں ہوتی۔ انسان سیکھنا چاہے تو حالات بھی استاد بن جاتے ہیں۔ علمیر نے پہلی بار حیا کو ایک الگ نظر سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر پچھتاوا واضح تھا۔ مجھے معاف کر دو حیا، علمیر کے منہ سے آہستہ سے نکلا۔ میں نے تمہیں صرف تمہاری سند سے پرکھا، تمہاری قابلیت سے نہیں۔ حیا نے اسے دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کوئی بات نہیں، غرور کا چہرہ ہمیشہ ایک دن نیچے ہی ہوتا ہے، بس آئندہ کسی کو اس کی تعلیم و حیثیت سے نہ پرکھیے گا۔ اگلے دن کی صبح علمیر کے لیے بالکل مختلف تھی۔ ہمیشہ کی طرح حویلی میں اس کا رعب اور دبدبہ برقرار تھا، لیکن اندر سے وہ بدل چکا تھا۔ وہ اپنے کمرے کے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا شال سنبھال رہا تھا جب اس کی نظر سامنے شیشے میں حیا پر پڑی، جو بیڈ کی چادر سمیٹ رہی تھی۔ حیا، اگر تم برا نہ مانو تو کیا میں تم سے ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ حیا نے چادر بچھاتے ہوئے سر اٹھایا اور تعجب سے علمیر کو دیکھا، کیونکہ علمیر نے پہلی بار اس سے اتنے نرم لہجے میں بات کی تھی۔ جی پوچھیں علمیر صاحب۔ حیا نے دوپٹہ سنبھالا۔ تم نے پنچایت میں اتنی ہمت کیسے کی؟ میں تو تمہاری قابلیت سے بالکل ناواقف تھا اور میرا رویہ بھی بہت برا تھا۔ تم مجھے سب کے سامنے غلط بھی ثابت کر سکتی تھی، لیکن تم نے صرف مسئلے کا حل نکالا۔ علمیر کے لہجے میں شرمندگی واضح تھی۔ حیا کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ علمیر صاحب، جب انسان نے زندگی میں مشکلات دیکھی ہوں نا، تو وہ لوگوں سے بدلہ لینے یا انہیں نیچا دکھانے کے بارے میں نہیں سوچتا۔ میں وہاں آپ کو غلط ثابت کرنے نہیں آئی تھی، میں تو بس اس غریب کسان کی مدد کرنا چاہتی تھی اور آپ کی عزت بچانا چاہتی تھی۔ علمیر کا دل ایک پل کے لیے جیسے تھم گیا۔ میری عزت؟ حیا نے نظریں جھکا لی۔ آپ کی عزت اب میری بھی عزت ہے، چاہے آپ مجھے اپنی بیوی مانیں یا نہ مانیں۔ لیکن پنچایت کے سامنے آپ کا سر جھکتا تو تکلیف مجھے بھی ہوتی۔ یہ الفاظ علمیر کے دل میں تیر کی طرح ترازو ہو گئے۔ اس کا غرور، اس کی ڈگریاں، اس کا سرداری کا رعب، سب اس سادہ سی لڑکی کی باتوں کے آگے ڈھیر ہو گیا۔ علمیر نے قدم آگے بڑھایا اور حیا کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ حیا نے گھبرا کر قدم پیچھے ہٹانا چاہا، لیکن علمیر نے اس کا راستہ روک لیا۔ میں بہت خود غرض تھا حیا، علمیر نے بالکل مدھم آواز میں کہا۔ میں نے صرف کاغذ کے ایک ٹکڑے کو تعلیم سمجھا اور تمہاری روح، تمہاری عقل کو نہیں دیکھ سکا۔ مجھے لگتا تھا کہ تم اس حویلی اور میرے قابل نہیں ہو، لیکن سچ تو یہ ہے کہ علمیر افندی تمہاری اس بڑی سوچ کے قابل نہیں تھا۔ حیا نے حیرت سے علمیر کو دیکھا۔ علمیر کی آنکھوں میں اب وہ پرانی سختی اور غرور بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی معذرت اور اپنائیت تھی۔ علمیر صاحب، آپ اتنی بڑی بات کیوں کر رہے ہیں؟ حیا کی آواز مدھم ہو گئی۔ کیونکہ یہ سچ ہے۔ علمیر نے اپنے ہاتھ سے حیا کے سر کا دوپٹہ تھوڑا سنبھالا۔ اس لمس سے حیا کے چہرے پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ آج سے اس کمرے میں کوئی لکیر نہیں ہوگی، اور نہ ہی تم اس حویلی میں 5ویں پاس بن کر رہو گی۔ تم اس حویلی کی سردارنی ہو اور میری بیوی ہو۔ حیا نے دل ہی دل میں نانا جان کا شکر ادا کیا، جن کے فیصلے پر وہ پہلے روئی تھی۔ اس نے ہلکا سا سر ہلایا۔ ایک بات بولوں علمیر صاحب؟ حیا نے جھکی ہوئی نظروں سے پوچھا۔
علمیر صرف علمیر بولو اور ہاں پوچھو۔ علمیر کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ غصہ آپ پر بالکل اچھا نہیں لگتا، جب آپ مسکراتے ہیں تو زیادہ اچھے لگتے ہیں، حیا نے تیزی سے کہا اور شرما کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ علمیر دیر تک وہیں کھڑا ہنستا رہا۔ حویلی کا سخت گیر سردار آج پہلی بار اپنے ہی گھر میں ہار گیا تھا، لیکن یہ ہار اسے جیت سے بھی زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ چودھری فتح خان اپنے وڈیرے والے ڈیرے پر بیٹھا غصے سے تلملا رہا تھا۔ پنچایت میں پورے گاؤں کے سامنے علمیر اور اس کی بیوی حیا نے جس طرح اسے ذلیل کیا تھا، وہ بات چودھری کی انا کو چھید گئی تھی۔ اس کے سامنے اس کا خاص آدمی جبار کھڑا تھا۔ سردار علمیر کو تو میں دیکھ لیتا جبار، لیکن اس پانچویں پاس لڑکی نے جو داؤ کھیلا نا، اس نے چودھری فتح خان کی داڑھی کا تنکا بنا دیا۔ چودھری نے حقے کا کش لیتے ہوئے زہر آلود لہجے میں کہا۔ جبار نے آگے ہو کر مکارانہ انداز میں کہا، چودھری صاحب لوہا گرم ہے، سردار کی عزت کو ہاتھ ڈالیں گے تو وہ تڑپ اٹھے گا۔ علمیر کو تو اپنی ڈگری اور سرداری کا غرور ہے، لیکن اس کی کمزوری اب وہ لڑکی ہے۔ تو کیا سوچا ہے پھر؟ چودھری نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے پوچھا۔ خبر پکی ہے کہ علمیر کل شہر جا رہا ہے، مال مویشیوں کی نیلامی کے سلسلے میں، جبار نے سازشی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ حویلی میں صرف بوڑھے نانا جان اور عورتیں ہوں گی۔ ہم گاؤں میں یہ افواہ پھیلائیں گے کہ نانا جان کے چھوٹے بھائی کی یہ پوتی اصل میں کسی غیر ملکی NGO کی جاسوس ہے، جو گاؤں کی زمینوں پر قبضہ کروانا چاہتی ہے، اور ساتھ ہی حویلی کے گودام کو آگ لگوا دیں گے تاکہ سارا الزام حیا پر آ جائے۔ چودھری فتح علی خان کے چہرے پر خبیث مسکراہٹ پھیل گئی۔ واہ جبار، تیر چلا رہے ہو تو سیدھا نشانے پر۔ جب گاؤں والے خود حیا کے خلاف کھڑے ہوں گے تو علمیر کی PhD اور سرداری دونوں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ وہ چاہ کر بھی اپنی بیوی کو بچا نہیں سکے گا اور نہ ہی گاؤں میں منہ دکھانے کے قابل رہے گا۔ اور چودھری صاحب، آگ لگانے کے لیے بندہ بھی تیار ہے، جبار نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ بس علمیر حویلی سے نکلے اور کام تمام۔ ٹھیک ہے، کل شام کا سورج ڈھلتے ہی کھیل شروع ہو جانا چاہیے۔ میں علمیر افندی کی اکڑ کو مٹی میں ملتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ چودھری نے حقہ سائڈ پر رکھا اور شیطانی کہا لگایا۔ حویلی میں ماحول بالکل مختلف تھا۔ شام کے وقت علمیر اپنے کمرے میں شہر جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ حیا اس کا بیگ پیک تیار کر رہی تھی اور ساتھ ہی اس کے لیے چائے کا کپ لا کر ٹیبل پر رکھا۔ تم واقعی کل جا رہے ہو؟ حیا نے دھیمے سے پوچھا۔ علمیر نے مڑ کر حیا کو دیکھا اور مسکرا دیا۔ ہاں، صرف 2 دن کی بات ہے، نانا جان کا کام ہے، خود جانا پڑے گا۔ کیوں، ابھی سے میرا غصہ یاد آنے لگا؟ حیا نے ہلکی سی چڑ کے ساتھ منہ بنایا۔ جی نہیں، مجھے کیوں یاد آئے گا؟ میں تو سوچ رہی تھی کہ 2 دن سکون سے گزریں گے، کوئی بے وجہ ڈانٹنے والا نہیں ہوگا۔ علمیر ہنس پڑا اور حیا کے قریب آیا۔ اچھا، اور جو میں تمہیں روز ڈانٹتا ہوں، اس کی معافی تو میں نے مانگ لی تھی، اب بھی ناراض ہو؟ میں ناراض نہیں ہوں علمیر، حیا کا لہجہ اچانک سنجیدہ ہو گیا، بس پتہ نہیں کیوں میرے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ چودھری فتح خان وہ انسان نہیں ہے جو اتنی آسانی سے اپنی ہار برداشت کر لے، بالخصوص پنچایت کے بعد۔ علمیر نے حیا کی بات سن کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ حیا، یہ 5 گاؤں کی سرداری ایسے ہی نہیں ملی ہمیں۔ چودھری جتنا بھی چالاک ہو، علمیر افندی کے ہوتے ہوئے تمہاری طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تم بالکل فکر نہ کرو، حویلی میں سیکیورٹی کا پورا انتظام ہوگا۔ حیا نے علمیر کے ہاتھ کا لمس محسوس کرتے ہوئے گہرا سانس لیا، لیکن اس کے دل کے کسی کونے میں چھپا خوف اب بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ کل کی رات حویلی اور ان دونوں کے لیے کتنا بڑا امتحان لانے والی تھی۔ رات کا آخری پہر تھا اور حویلی پر گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ علمیر شہر جا چکا تھا اور حویلی کے زیادہ تر ملازم اپنے گھروں کو لوٹ چکے تھے۔ اچانک حویلی کے پچھلے حصے میں واقع اناج کے گودام سے دھوئیں کے سیاہ بادل اٹھنے لگے اور کچھ ہی دیر میں آگ کے شعلے بلند ہونے لگے۔ آگ لگ گئی، آگ، بچاؤ! چوکیدار کی چیخ و پکار سے حویلی کی خاموشی ٹوٹ گئی۔ حیا جو اپنے کمرے میں پڑھ رہی تھی، شور سن کر فوراً باہر بھاگی۔ صحن میں پہنچتے ہی اس نے دیکھا کہ گودام کی طرف سے تیز لپٹیں نکل رہی تھیں۔ نانا جان بھی آثار ٹیکتے ہوئے باہر آ گئے اور پریشانی سے بولے، یہ کیا ہو گیا؟ گودام میں تو کوئی بجلی کا تار بھی نہیں تھا، آگ کیسے لگی؟ اتنے میں حویلی کے باہر لوگوں کا ہجوم جمع ہونا شروع ہو گیا۔ انہی میں چودھری فتح خان کا خاص آدمی جبار بھی شامل تھا، جو مکارانہ انداز میں چیخ کر بولا، لوگو، یہ سب اس لڑکی کی شامت ہے۔ جب سے یہ NGO والی لڑکی اس حویلی میں آئی ہے، گاؤں پر آفتیں آ رہی ہیں۔ اس نے گودام کو آگ لگوائی ہے تاکہ گاؤں کا اناج تباہ ہو جائے۔ گاؤں کے کچھ سادہ لوہ لوگ جبار کی باتوں میں آ کر آپس میں کانا پھوسی کرنے لگے۔ نانا جان کی طبیعت پریشانی سے بگڑنے لگی۔
حیا نے صورتحال کی نزاکت کو فوراً بھانپ لیا۔ اس نے گھبرانے کے بجائے ٹھنڈے دماغ سے کام لیا۔ اس نے دیکھا کہ آگ صرف گودام کے بیرونی حصے پر لگی تھی جہاں مٹی کے تیل کی بو آ رہی تھی۔ حیا نے اونچی اور پرعزم آواز میں کہا، سب خاموش ہو جائیں، آگ خود نہیں لگی بلکہ لگائی گئی ہے۔ جبار نے بات کاٹتے ہوئے کہا، بکواس بند کرو، تم خود کو بچانے کے لیے جھوٹ بول رہی ہو۔ حیا نے چوکیدار سے کہا، کریم کاکا فوراً حویلی کا مین گیٹ بند کر دیں اور پنچایت کے 4 معتبر بندوں کو اندر بلا لیں، باقی کوئی باہر نہ جائے۔ حیا بھاگ کر گودام کی پچھلی دیوار کی طرف گئی جہاں مٹی کے نشانات تازے تھے۔ وہاں مٹی کے تیل کی ایک خالی کین اور ایک مردانہ شال پڑی ہوئی تھی جو جلنے سے بچ گئی تھی۔ حیا نے کپڑے کی مدد سے احتیاط سے کین کو اٹھایا اور شال کو بھی قبضے میں لے لیا۔ اب وہ واپس صحن میں آئی جہاں گاؤں کے معتبرین جمع ہو چکے تھے۔ حیا نے شال اور کین سب کے سامنے رکھی۔ یہ شال گاؤں کا ہر بندہ پہچانتا ہے۔ حیا نے جبار کو گھورتے ہوئے کہا، یہ چودھری فتح خان کے چھوٹے بھائی رفیق کی شال ہے جس پر ان کے خاندان کا خاص ہال مارک کڑھا ہوا ہے، اور اس کین پر ابھی بھی پیٹرولیم ڈیلر کی مہر لگی ہے جو صرف چودھری کی ملکیت ہے۔ جبار کا رنگ زرد پڑ گیا۔ یہ جھوٹ ہے، یہ شال یہاں کیسے آئی؟ شال اور کین کے ساتھ ساتھ پچھلی دیوار پر بھاگنے والے کے جوتوں کے نشانات بھی موجود ہیں۔ حیا نے روانی سے کہا، اگر کسی کو شک ہے تو ابھی چودھری کے آدمی رفیق کے جوتوں کا سائز ملا کر دیکھ لیں۔ اگر میں غلط نکلوں تو مجھے جو سزا دو منظور ہے۔ معتبرین نے جب شال پر لگا نشان دیکھا تو وہ دنگ رہ گئے۔ انہی میں سے ایک وڈیرے نے غصے سے جبار کی گردن پکڑ لی، تم لوگ سردار المیر کی غیر موجودگی میں حویلی کو نظر آتش کر کے پورا اناج جلانا چاہ رہے تھے اور الزام اس معصوم پر ڈال رہے تھے۔ اسی وقت المیر جو شہر کا کام جلدی نپٹا کر راتوں رات واپس آ رہا تھا، حویلی کے صحن میں داخل ہوا۔ وہاں کا منظر اور جبار کی گرفتاری دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ نانا جان نے المیر کے قریب آ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور فخر سے کہا، المیر، اگر آج تمہاری بیوی اپنی عقل اور تدبیر نہ دکھاتی تو نہ صرف ہمارا گودام جل جاتا بلکہ یہ لوگ ہماری عزت بھی مٹی میں ملا دیتے۔ المیر نے حیا کی طرف دیکھا جو مضبوطی سے کھڑی تھی۔ المیر کی آنکھوں میں شدید فخر اور محبت کی جوت جاگ اٹھی۔ اس نے آگے بڑھ کر جبار کو زوردار تھپڑ مارا اور پولیس کو بلا کر اس کے حوالے کر دیا۔ جب سب لوگ چلے گئے، المیر نے حیا کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے پوچھا، حیا، تم نے صرف حویلی کو نہیں بچایا بلکہ میری غیر موجودگی میں میری عزت کی حفاظت کی ہے، مجھے تم پر فخر ہے۔ حیا نے مسکرا کر المیر کی آنکھوں میں دیکھا، میں نے کہا تھا نا المیر، آپ کی عزت اب میری بھی عزت ہے۔ المیر نے حیا کے ہاتھ کو اپنے ہونٹوں سے لگا لیا اور یوں اس آگ کے شعلوں نے ان دونوں کے رشتوں کو اور بھی مضبوط کر دیا۔ صبح کا سورج طلوع ہوتے ہی پورے گاؤں کی فضا بدل چکی تھی۔ المیر افندی کے حکم پر گاؤں کے 100 سے زائد غیور جوان اور پنچایت کے تمام معتبرین چودھری فتح خان کی حویلی کے باہر جمع ہو چکے تھے۔ گودام میں آگ لگانے کی سازش اور مہران کسان کی زمین ہڑپنے کے ثبوت اب سب کے سامنے تھے۔ چودھری کی حویلی کا مکمل محاصرہ کر لیا گیا تھا۔ حویلی کے گارڈز گاؤں والوں کا یہ غضبناک ہجوم دیکھ کر پہلے ہی اپنے ہتھیار پھینک کر پیچھے ہٹ چکے تھے۔ المیر سیاہ کلاسک سوٹ پر سفید شال اوڑھے پروقار انداز میں قدم بڑھاتا ہوا حویلی کے مرکزی دروازے کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ اس کے دائیں جانب نانا جان اور بائیں جانب حیا کھڑی تھی جس نے اپنے سیدھے سادے اور باہمت انداز سے پورے گاؤں کے دل جیت لیے تھے۔ چودھری فتح خان، باہر نکلو! المیر کی رعبدار آواز حویلی کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجی۔ اپنی بسلی کے پیچھے چھپنے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ حویلی کا بڑا لکڑی کا دروازہ کھلا اور چودھری فتح خان اپنے بھائی رفیق کے ساتھ باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر رنگت اڑی ہوئی تھی لیکن وہ اب بھی اپنی جھوٹی انا بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے سردار المیر! چودھری نے کڑکنے کی کوشش کی لیکن اس کی آواز کی کپکپاہٹ صاف محسوس ہو رہی تھی۔ تم میری حویلی کے باہر اس طرح ہجوم لے کر کیوں آئے ہو؟ نانا جان نے عصا زمین پر مارا اور غصے سے بولے، بدتمیزی ہم نہیں تم نے کی ہے چودھری! میری حویلی کو آگ لگوانا، گاؤں کے اناج کو تباہ کرنے کی کوشش کرنا اور ایک معصوم لڑکی پر جھوٹا الزام لگانا، کیا یہی تمہاری وڈیرائی ہے؟ چودھری نے چالاکی سے مکرنے کی کوشش کی۔ سردار جی، یہ سب جبار کی ذاتی دشمنی ہو سکتی ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ جھوٹ بولنا بند کرو چودھری! حیا آگے بڑھی، اس کی آواز میں بھلا کا اعتماد تھا۔ گزشتہ رات جو شال اور پیٹرول کے کین ملے وہ آپ کے گھر کی ملکیت ہے۔ اس کے علاوہ جبار نے پولیس کی حراست میں اعتراف جرم کر لیا ہے اور آپ کے بھائی رفیق کے خلاف تمام ثبوت پولیس کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ چودھری نے حیا کو خونخوار نظروں سے گھورا۔
تم ایک 5ویں پاس معمولی لڑکی ہو کر مجھے سکھاؤ گی؟ علمیر ایک قدم آگے آیا اور حیا کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ خبردار چودھری، اگر تم نے میری بیوی کی طرف اب ایک لفظ بھی غلط بولا، یہ وہی معمولی لڑکی ہے جس نے تمہاری سالوں کی چادرانہ چالوں کو ایک منٹ میں خاک میں ملا دیا۔ تمہاری پی ایچ ڈی کی ڈگریاں رکھنے والے مخالفین بھی جو کام نہ کر سکے وہ اس کی عقل اور سچائی نے کر دکھایا۔ اسی وقت گاؤں کے چودھری اور کسان آگے بڑھے۔ میران کسان نے اونچی آواز میں کہا، اب ہم اس ظالم کا ظلم مزید نہیں سہیں گے۔ پنچایت کا فیصلہ یہی ہے کہ چودھری کو سرداری سے ہٹایا جائے اور اس کی دھونس ختم کی جائے۔ گاؤں والوں نے ایک زبان ہو کر علمیر کے حق میں اور چودھری کے خلاف نعرے لگانا شروع کر دیے۔ چودھری فتح خان نے جب دیکھا کہ پورا گاؤں اس کے خلاف ہو چکا ہے اور اس کے اپنے ملازمین بھی اس کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں تو اس کا غرور ریت کی دیوار کی طرح ڈھہ گیا۔ اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ اتنے میں پولیس کی 2 گاڑیاں سائرن بجاتی ہوئی حویلی کے سامنے آ کر رکیں۔ ڈی ایس پی گاڑی سے باہر نکلا اور چودھری کے پاس آیا۔ چودھری فتح خان اور رفیق خان، آپ دونوں کے خلاف سازش، اقدام قتل اور جعلی دستاویزات بنانے کے جرم میں وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں۔ چلیے۔ پولیس اہلکاروں نے آگے بڑھ کر چودھری اور اس کے بھائی کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دیں۔ گاؤں کے سامنے جس چودھری کی طوطی بولتی تھی، آج وہی چودھری سر جھکائے ذلیل و خوار ہو کر پولیس کی گاڑی میں بیٹھ رہا تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے علمیر اور حیا کے نعرے لگائے۔ علمیر نے حیا کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں سکون اور فخر تھا۔ علمیر نے حیا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور دھیمے سے کہا، آج تمہاری وجہ سے اس گاؤں میں انصاف قائم ہوا ہے حیا۔ میں واقعی خوش قسمت ہوں کہ تم میری زندگی میں آئی۔ حیا نے مسکرا کر علمیر کے ہاتھ کو مزید مضبوطی سے تھام لیا۔ چودھری کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا۔ چودھری فتح خان کے جیل جانے کے بعد گاؤں کی فضا مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ خوف اور ظلم کے بادل چھٹ چکے تھے اور ہر طرف ایک نئی امید کی کرن نظر آ رہی تھی۔ علمیر افندی اور نانا جان نے گاؤں کی بہتری کے لیے کئی اہم قدم اٹھائے، لیکن سب سے بڑا اور انقلابی قدم حیا کی سوچ کا نتیجہ تھا۔ چند ماہ بعد گاؤں کی مرکزی زمین پر ایک خوبصورت نئی عمارت کھڑی تھی جس پر سرسبز بورڈ پر سنہری حروف میں لکھا تھا، حیا فاطمہ فری گرلز اسکول اینڈ ایجوکیشن سینٹر۔ افتتاح کا دن تھا۔ پورا گاؤں خوشیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ گاؤں کی چھوٹی چھوٹی بچیاں صاف ستھرے یونیفارم پہنے، ہاتھوں میں پھول لیے لائن میں کھڑی تھیں۔ علمیر، نانا جان اور گاؤں کے معتبرین وہاں موجود تھے۔ نانا جان نے کینچی حیا کے ہاتھ میں دی اور محبت سے بولے، بیٹا، اس اسکول کی پہلی اینٹ تمہاری سوچ نے رکھی تھی۔ آج اس کا افتتاح بھی تمہارے ہی ہاتھوں سے ہوگا۔ حیا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر سرخ ربن کاٹا تو پورا صحن تالیوں کی گونج سے ہل اٹھا۔ افتتاحی تقریب کے بعد علمیر حیا کو لے کر اسکول کی چھت پر آیا جہاں سے پورا گاؤں اور دور دور تک پھیلے سرسبز کھیت نظر آ رہے تھے۔ عصر کا وقت تھا اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ علمیر نے حیا کے قریب آ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ آج تمہارا خواب پورا ہو گیا حیا۔ وہ لڑکیاں جو کبھی تعلیم کے لیے ترستی تھیں اب اپنے پاؤں پر کھڑی ہوں گی۔ حیا نے مسکرا کر علمیر کو دیکھا۔ یہ صرف میرا خواب نہیں تھا علمیر، یہ آپ کے تعاون کے بغیر کبھی پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر آپ میرا ساتھ نہ دیتے تو میں اکیلی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ علمیر نے گہرا سانس لیا اور حیا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ اس کی آنکھوں میں حیا کے لیے بے پناہ محبت اور احترام تھا۔ حیا، جب نانا جان نے میری شادی تم سے کروائی تھی تو میں اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی سمجھا تھا۔ مجھے اپنی پی ایچ ڈی اور ڈگریوں پر غرور تھا، لیکن تم نے مجھے سکھایا کہ اصل تعلیم ڈگری کے کاغذ پر نہیں بلکہ انسان کی سوچ، ظرف اور اخلاق میں ہوتی ہے۔ حیا نے شرما کر نظریں جھکا لی، لیکن اس کے لبوں پر مسکراہٹ کھل اٹھی۔ اور آپ نے مجھے سکھایا کہ علمیر کے ایک سچا سردار اور شوہر وہی ہوتا ہے جو اپنی انا کو چھوڑ کر اپنی بیوی کی عزت اور اس کے خوابوں کی حفاظت کرے۔ علمیر نے حیا کے ماتھے پر محبت سے بوسہ دیا اور دھیمے سے بولا، 5 گاؤں کا سردار علمیر افندی آج پورے دل سے اپنی سردارنی کے سامنے ہارا ہے۔ وہ اس ہار پر مجھے فخر ہے۔ حیا علمیر کے شانے سے لگ کر کھڑی ہو گئی اور دور افق پر ڈھلتے ہوئے سورج کی سنہری کرنیں ان دونوں کی محبت، عزت اور ایک روشن مستقبل کی گواہی دے رہی تھیں۔